बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, इस प्रोग्राम में एक बड़ी ख़बर आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। ख़बर नाज़रीन ये है कि वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही ने सूबाई असम्बली की तहलील से इनकार कर दिया है। ना सिर्फ पंजाब असम्बली की तहलील से इनकार किया गया है, बल्कि तहरीक-ए-इंसाफ़ की क़यादत को परवेज़ इलाही की जानिब से एक ऐसी पेशकश की गई है कि उस ऑफ़र को लेके पीटीआई की क़यादत अपना सर पकड़ के बैठ गई है। अब परवेज़ इलाही साहब ने पंजाब असम्बली की तहलील से क्यों इनकार किया है, इस हवाले से उन्होंने क्या जवाब पेश किया तहरीक-ए-इंसाफ़ की क़यादत को, और जो नई पेशकश परवेज़ इलाही ने पीटीआई को की है, उस पेशकश को लेके तहरीक-ए-इंसाफ़ की क़यादत क्यों परेशानी का शिकार है। एक तो ये डिटेल आप नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे। दूसरा, इसी ख़बर में आप नाज़रीन को ये भी बताएँगे कि परवेज़ इलाही साहब के 9 नुकात का क्या मामला है, और ये जो दिलचस्प नोयत के 9 नुकात हैं परवेज़ इलाही साहब के, इसकी डिटेल आपके साथ हम शेयर करेंगे। और फिर इसी ख़बर में आप नाज़रीन को ये भी बताएँगे कि पिंडी से पंजाब के वज़ीर आला चौधरी परवेज़ इलाही को कब और कैसे इनकार किया है। लेकिन नाज़रीन, इस बड़ी ख़बर की डिटेल में जाने से पहले आपकी इजाज़त से 2 बड़ी अहम ख़बरें हैं, उनकी मुख्तसर सी डिटेल जो है मैं आप नाज़रीन की खिदमत में पेश करना चाहूँगा। एक तो नाज़रीन डेवलपमेंट ये हुई है, जब हम पंजाब की बात कर रहे हैं, तो पंजाब के जो साबिक़ वज़ीर आला हैं उस्मान बुज़दार साहब, जिन्हें इमरान खान साहब अपना वसीम अकरम प्लस भी कहते थे, उनके ख़िलाफ़ जो नैब में आमदन से ज़ायद असासाजात की तहकीकात चल रही हैं, इंक्वायरी चल रही हैं, उस तहकीकात में ज़मानत के सिलसिले में आज लाहौर की एहतसाब अदालत में उस्मान बुज़दार साहब की दरख्वास्त ज़मानत पे समाअत हुई है। गो के अदालत की जानिब से उस्मान बुज़दार की जो ज़मानत है उसे 13 दिसंबर तक एक्सटेंड कर दिया गया है, लेकिन आइंदा समाअत पर जो दोनों जानिब के वकला हैं, चाहे वो बुज़दार साहब के वकील हैं, चाहे वो नैब के वकील हैं, उन्हें ये कह दिया गया है कि आइंदा समाअत पर दोनों जानिब के वकला अपनी मुकम्मल तैयारी करके आएँ और दरख्वास्त ज़मानत पर हतमी दलाइल दें, और फिर इस दरख्वास्त ज़मानत का हतमी फ़ैसला जो है वो एहतसाब अदालत की जानिब से दे दिया जाएगा। और आज की समाअत में नैब के जो तफ्तीशी थे वो पेश नहीं हुए, और नैब के तफ्तीशी के पेश ना होने पर अदालत की जानिब से शदीद बरहमी का इजहार भी किया गया है। दूसरी खबर भी पंजाब से मुतल्लिक है, और ख़बर यह है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात मुनक्किद कराने का फ़ैसला सुना दिया है। फ़ैसला यह है कि इलेक्शन कमीशन अप्रैल के आखिरी हफ्ते में पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात की पोलिंग करवाने जा रहा है। यानी पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात की जो पोलिंग है, इलेक्शन कमीशन ने हतमी फ़ैसला सुना दिया है कि अप्रैल के आखिरी हफ्ते में, कोई भी तारीख जो अप्रैल का आखिरी हफ्ता होगा, उसमें पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात की पोलिंग करवाई जाएगी। लेकिन साथ में इसी फ़ैसले के साथ इलेक्शन कमीशन ने पंजाब हुकूमत को मुतनब्बे भी किया है कि एक तो जो नया कानून है बल्दियाती इंतखाबात का पंजाब का, उसके जो रूल्स बनाए गए हैं और जो मुतल्लिका नक्शाजात हैं वो इलेक्शन कमीशन को फराहम किए जाएँ। और साथ में ये कहा गया कि अगर मज़ीद कोई ऐसी कोई तरमीम नैब इसी बल्दियाती इंतखाबात के कानून में की गई, जिससे बल्दियाती इंतखाबात का जो मामला है मज़ीद ताख़ीर का शिकार होता है। पहले ही पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात के इनेकाद के हवाले से खासी ताख़ीर हो चुकी है। अगर कोई नई तरमीम कानून में की गई तो फिर इलेक्शन कमीशन अपना आइनी अख्तियार जो है वो इस्तेमाल करेगा, और बल्दियाती इंतखाबात के इनेकाद में अब किसी किस्म की ताख़ीर या ताख़ीरी हरबा जो है वो इलेक्शन कमीशन बर्दाश्त नहीं करेगा। अब आ जाते हैं कि परवेज़ इलाही साहब ने पंजाब असम्बली की तहलील से क्यों और किस लॉजिक के साथ इनकार किया है, और पिंडी से कैसे इनकार हुआ है परवेज़ इलाही साहब को, और परवेज़ इलाही साहब के जो 9 दिलचस्प नुकात हैं, अब उनकी तफसीलात आपके साथ हम आपकी खिदमत में पेश करेंगे। लेकिन नाज़रीन, आपको ये भी बता दें कि इस मामले से जुड़ी जो पंजाब में सियासी हलचल है, जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ ये चाह रही है कि पंजाब की असम्बली को तहलील किया जाए, और जो इत्तेहादी हुकूमत है मरकज़ में, जो जिसका मकसद ये है, कोशिश ये है कि पंजाब असम्बली की तहलील को बचाया जाए, केपी असम्बली को भी तहलील ना दिया जाए। तो इस हवाले से इत्तेहादी हुकूमत क्या कर रही है वो आखिर में आपके साथ ये डिटेल शेयर करेंगे। लेकिन परवेज़ इलाही साहब ने, नाज़रीन, जो इमरान खान साहब ने ऐलान किया है कि पंजाब की असम्बली को तहलील करेंगे, केपी की असम्बली को तहलील करेंगे, तो परवेज़ इलाही साहब ने इमरान खान साहब के इस ऐलान पर फौरी तौर पर पंजाब असम्बली की तहलील से साफ इनकार कर दिया है। और परवेज़ इलाही के इस इनकार के बाद जो केपी असम्बली की तहलील है, नाज़रीन, वो भी खटाई में पड़ गई है। और ख़बर ये है कि परवेज़ इलाही साहब ने पीटीआई के रहनुमाओं से ये कहा है कि अगर आप जल्दबाजी में हैं, जल्दी में हैं और फौरी तौर पे पंजाब असम्बली की तहलील आप करवाना चाहते हैं,
تو میں تو یہ فیصلہ کسی جلد بازی میں یا جذبات میں آ کے نہیں کر سکتا، لیکن اگر آپ کو جلدی ہے تو آپ ایسا کریں، میں آپ کو استعفیٰ لکھ کے دے دیتا ہوں اپنا، آپ میرا استعفیٰ گورنر کو بھجوا دیں، یہ وزارت اعلیٰ آپ کی امانت ہے، میں آپ کو استعفیٰ لکھ کے دے دیتا ہوں، یہ وزارت اعلیٰ آپ کو واپس کر دیتا ہوں۔ تو جیسے استعفیٰ ایکسیپٹ ہو گورنر کی طرف سے، آپ کوئی نیا کینڈیڈیٹ بنا کے پنجاب اسمبلی سے اپنا نیا وزیر اعلیٰ منتخب کروائیں، اور نیا جو وزیر اعلیٰ ہے وہ پھر بے شک گورنر کو فوری طور پہ ایڈوائس بھجوا دے، تو مجھے ایسا کوئی اعتراض نہیں ہوگا کہ اگر آپ پنجاب کی اسمبلی کی تحلیل جو ہے اپنے نئے وزیر اعلیٰ سے کرواتے ہیں۔ اور یہ پیشکش کرتے ہوئے پرویز الہی صاحب نے لاجک یہ پیش کی ہے کہ ہم آج بھی اپنی بات کے اوپر قائم ہیں، جو آپ کے ساتھ کمنٹمنٹ ہوئی تھی کہ جب بھی عمران خان صاحب کہیں گے پنجاب اسمبلی کو تحلیل کر دیں گے، لیکن یہ جو فیصلہ ہے یہ کوئی بچگانہ یا جلد بازی میں یا فوری طور پہ تو نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ اس کے ریپرکشن بھی دیکھنا ہوں گے، سیاسی اثرات کیا ہوں گے، قانونی اثرات کیا ہوں گے۔ اور ساتھ میں پرویز الہی صاحب جو ہمیں ذرائع بتاتے ہیں، انہوں نے پی ٹی آئی سے یہ بھی کہا ہے کہ آخری سال میں جو حکومت ہوتی ہے اس کی کوشش ہوتی ہے کہ بجٹ جو ہو اس کو استعمال کیا جائے، اپنے ارکان کو ترقیاتی فنڈ دیے جائیں، تاکہ جب وہ اپنے الیکشن کے اعلان کے بعد اپنے حلقے میں جائیں تو وہ اپنے ووٹر سے کہہ سکیں، فخریہ انداز میں کہہ سکیں کہ دیکھیں یہ ترقیاتی فنڈز ہیں اور یہ فلاں فلاں ترقیاتی منصوبے جو ہیں ہمارے حلقے میں شروع ہونے جا رہے ہیں، تو اس سے جو جیت کا مارجن ہے وہ بڑھ جاتا ہے۔ اور اب پرویز الہی صاحب نے یہ لاجک بھی پیش کر دی ہے، استعفے کی پیشکش بھی کر دی ہے، لیکن اب اس آفر کو لے کے پی ٹی آئی کی قیادت اس لیے سر پکڑ کے بیٹھی ہے کہ اگر پرویز الہی صاحب ریزائن کر دیتے ہیں تو اس صورت میں پی ٹی آئی کے لیے ایک نیا امیدوار لانا اور اس کو پنجاب کا وزیر اعلیٰ بنوانا یہ ایک اپ ہل ٹاسک ہوگا پاکستان تحریک انصاف کے لیے۔ تو نہ تو پرویز الہی صاحب فوری طور پہ استعفیٰ دینے کے لیے تیار ہیں، اپنا پنجاب اسمبلی کو تحلیل کرنے کے لیے تیار ہیں، اور جو دوسری آفر ہے وہ بھی پاکستان تحریک انصاف کے لیے اس لیے قابل قبول نہیں ہو سکتی کہ اگر پرویز الہی صاحب ریزائن کر جاتے ہیں تو پھر جو پنجاب میں نمبر گیم ہے وہ نمبر گیم کچھ ایسی صورت اختیار کر جائے گی کہ پی ٹی آئی کے لیے دوبارہ اپنا وزیر اعلیٰ منتخب کروانا وہ مشکل اور ناممکن ہو جائے گا۔ اب اس معاملے سے جڑی جو دیگر جو خبریں ہیں 9 نکات پہ بھی آتے ہیں، جو پرویز الہی صاحب کے بڑے دلچسپ 9 نکات ہیں۔ 2 خبریں نازی ہیں، ایک تو پاکستان تحریک انصاف کی قیادت نے کل ہم نے آپ کے ساتھ ایک خبر شیئر کی تھی کہ 2 آپشن ہیں، ان آپشن کے اوپر اتحادی حکومت غور کر رہی ہے۔ آج اردو پوائنٹ نے ہماری اس خبر کی تصدیق کر دی ہے، اور خبر میں یہ کہا گیا ہے کہ مسلم نواز ایک ساتھ ان دونوں آپشن کو استعمال کریں گے۔ ایک آپشن یہ ہے کہ گورنر جو ہیں وہ پرویز الہی کو پنجاب اسمبلی سے اعتماد کا ووٹ لینے کا کہیں گے، اور جیسے ہی اعتماد کے ووٹ لینے کا کہا جائے گا گورنر پنجاب کی طرف سے، تو اس کے فوری بعد کچھ ہی دیر کے بعد عدم اعتماد کی تحریک جو ہے وہ پرویز الہی کے خلاف جو ہے وہ پنجاب اسمبلی میں جمع کروا دی جائے گی۔ اب اس کی سائنس کیا ہے، اس کی لاجک کیا ہے، وہ بھی آپ کو بتا دیتے ہیں۔ ویسے تو کل جن دوستوں نے ہمارا پروگرام سنا انہیں تو اس راکٹ سائنس کا پتہ ہوگا، لیکن جو آج ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں انہیں بھی بتا دیتے ہیں۔ اتحادی حکومت ناظرین کرنا یہ چاہ رہی ہے کہ گورنر صاحب جو ہیں وہ اعتماد کا ووٹ لینے کا کہیں، اور اعتماد کے ووٹ لینے کے بعد اگر کوئی ایسا خطرہ پیدا ہوتا ہے کہ پرویز الہی صاحب اسمبلی کی تحلیل کی کوئی ایڈوائس بھجواتے ہیں، تو اس صورت میں پنجاب اسمبلی کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے جیسے گورنر یہ ڈائریکشن دیں گے پرویز الہی کو کہ آپ اعتماد کا ووٹ لیں، آپ ایوان کا اعتماد کھو بیٹھے ہیں، تو فوری طور پہ عدم اعتماد کی تحریک بھی ایوان میں پنجاب اسمبلی میں جمع کروا دی جائے گی، تاکہ اعتماد کا ووٹ لینے کے حکم کے بعد وہ عدم اعتماد کی تحریک جمع ہونے کے بعد پنجاب اسمبلی کو تحلیل بھی نہ کر سکیں۔ اور اسی معاملے کے اوپر تحریک انصاف نے بھی اپنی کچھ حکمت عملی بنائی ہے، اور وہ یہ ہے کہ جو کاف لیگ کے اور جو پی ٹی آئی کے خاص طور پہ اپنے پارلیمانی ارکان ہیں انہیں یہ ڈائریکشن دے دی گئی ہے کہ وہ ملک سے باہر نہ جائیں اور اپنی قیادت کے ساتھ رابطے میں رہیں اور لاہور پہنچیں، اور جو پارلیمانی پارٹی سے خطاب کرنا ہے سابق وزیر اعظم عمران خان نے جمعے اور کے پی کے ارکان کے ساتھ ہفتے کے روز، تو اس اجلاس میں پارلیمانی پارٹی کے اجلاس میں حاضری یقینی بنانے کا بھی کہہ دیا گیا ہے۔ اور دوسری طرف ناظرین ساما نیوز پہ رپورٹ ہوا ہے، عباس نقوی صاحب نے رپورٹ کیا ہے کہ پرویز الہی کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک جو ہے وہ تیار ہو چکی ہے، اور جلد ہی عدم اعتماد کی تحریک جو ہے پرویز الہی کے خلاف جو ہے وہ جو سیکریٹریٹ ہے پنجاب اسمبلی کا وہاں پہ یہ عدم اعتماد کی جو تحریک ہے اسے جمع کروا دیا جائے گا۔ اب جو پنڈی سے انکار ہوا ہے اس خبر کی ڈیٹیل بھی لے لیں۔ پرویز الہی صاحب ناظرین کل پہنچے تھے چینج آف کمانڈ کی تقریب میں کچھ خواہشات لے کے اور اپنا دکھڑا جو ہے وہ نئی قیادت کے ساتھ شیئر کرنے کے لیے، لیکن بات نہیں بنی اور پرویز الہی صاحب اس تقریب میں بیٹھے رہے۔ تقریب ختم ہوئی اور پرویز الہی صاحب کی کسی کے ساتھ ملاقات نہیں ہوئی، اور پرویز الہی صاحب خالی ہاتھ بغیر کسی بڑے کے ساتھ ملاقات کیے جو ہے وہ واپس پہنچ گئے اسلام آباد میں جو کاف لیگ کا ان کا آفس ہے، اور وہاں سے پرویز الہی صاحب نے ناظرین ایک ویڈیو بیان جاری کیا۔
اب اس ویڈیو بیان میں 9 نکات کا جو ہے وہ ذکر کیا ہے، یعنی اس ویڈیو بیان نہیں بلکہ ایک پریس ریلیز، ایک اعلامیہ جاری کیا گیا، اور اس اعلامیہ میں پرویز الہی صاحب کے بڑے ہی دلچسپ نوعیت کے 9 نکات موجود ہیں۔ اور یہ 9 نکات کی ڈیٹیل بیان کرنے سے پہلے آپ ناظرین کو یہ بتانا بھی ضروری ہے کہ کل جب باجوہ صاحب نے جو فوج کی کمان کی چھڑی ہے، جب وہ نئے آرمی چیف عاصم منیر صاحب کے سپرد کی، تو اس کے بعد پی ٹی آئی کی جانب سے جنرل باجوہ کے خلاف غدار کے جو ہے وہ ٹرینڈ چلائے گئے، انہیں غدار کہا گیا، اور کہا گیا کہ آج یوم نجات ہے 29 نومبر۔ لیکن پرویز الہی صاحب نے پی ٹی آئی کی اس سوچ کے ساتھ جو ہے وہ اتفاق نہیں کیا۔ پرویز الہی صاحب آئے، انہوں نے اعلامیہ جاری کیا، اس اعلامیہ میں کہا گیا کہ جنرل قمر جاوید باجوہ کا جو دور ہے وہ تاریخ میں ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ اب یہ 9 نکات ہیں، پہلا نکات انہوں نے یہ دیا۔ دوسرا انہوں نے کہا کہ قمر جاوید باجوہ صاحب کا جو دور ہے وہ لوگوں کے دلوں میں ہمیشہ تازہ رہے گا۔ تیسرا نکات انہوں نے یہ دیا کہ جنرل قمر جاوید باجوہ کا آپریشن رد الفساد میں بڑا ہی شاندار کردار تھا۔ چوتھا نکات ان کا یہ تھا کہ ملک سے دہشت گردی کے خاتمے کا جو کریڈٹ ہے وہ جنرل قمر جاوید باجوہ کو جاتا ہے۔ پانچواں نکات ان کا یہ تھا کہ زلزلے کے دوران بھی جو قیادت ہے، جو جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب ہیں، انہوں نے بڑا اہم کردار ادا کیا۔ اور چھٹا ان کا نکات یہ تھا کہ سیلاب میں فوج نے بر وقت جو ہے وہ صوبائی حکومتوں کو سپورٹ کیا، اور جنرل قمر جاوید باجوہ خود سیلاب متاثرہ علاقوں میں پہنچے۔ ساتواں انہوں نے نکات یہ دیا کہ جو جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کی سماجی اور دینی خدمات ہیں وہ بے شمار ہیں، انہیں بھی فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ آٹھواں انہوں نے نکات یہ دیا کہ آئندہ کی جو آنے والی نسلیں ہیں وہ بھی جنرل قمر جاوید باجوہ کا جو اچھا کردار ہے اس کو یاد رکھیں گی۔ اور نوواں نکات انہوں نے یہ دیا کہ ملک کی حفاظت اور سلامتی کے لیے رہتی دنیا تک جو ہے وہ باجوہ صاحب کی جو خدمات ہیں انہیں یاد رکھا جائے گا۔ اور اسی اعلامیہ میں پرویز الہی صاحب نے جو نئے آرمی چیف ہیں انہیں مبارکباد بھی پیش کی، اور نئے آرمی چیف سے بہتری کی امید بھی جو ہے وہ پرویز الہی صاحب نے وابستہ کی ہے، یعنی وہاں پہ ملاقات نہیں ہو سکے، لیکن اس بیان کے ذریعے، اس اعلامیہ کے ذریعے انہوں نے نئے آرمی چیف سے امیدیں بھی وابستہ کی ہیں۔ آج ناظرین کل چینج آف کمانڈ ہوئی۔ آج سابق وزیر عمران خان صاحب نے ایک ٹویٹ کیا ہے، اور اس ٹویٹ میں انہوں نے نئے آرمی چیف اور نئے چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی کو مبارکباد پیش کی ہے، اور ساتھ میں انہوں نے عمران خان صاحب نے ایک جو ڈیفیسٹ ہے، ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے، اس سے متعلق بھی فوجی قیادت سے، فوجی لیڈرشپ سے، ملٹری لیڈرشپ سے بھی کہا ہے کہ یہ جو ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے اس کو بھی بلڈ کیا جائے، اس کو بھی ختم کیا جائے جو پچھلے 8 ماہ میں ہوا ہے۔ اور بھی یہ جو ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے، اس حوالے سے انہوں نے قائد اعظم محمد علی جناح صاحب کا جو ایک کال ہے وہ بھی عمران خان صاحب نے شیئر کیا۔ لیکن خان صاحب جب یہ کال شیئر کر رہے تھے تو خان صاحب کو اس کال کے اوپر، ویسے تو اس کے اوپر تاریخ بھی غلط لکھی ہوئی تھی، 14 اگست 1947 کی تاریخ لکھی ہوئی تھی کہ یہ کال قائد اعظم بانی پاکستان کا 14 اگست 1947 کا ہے، حالانکہ وہ 14 جون 1948 کا ہے۔ تو خان صاحب کو وہ ٹویٹ لکھتے ہوئے اور وہ کوڈ شیئر کرتے ہوئے اس کا آپس میں تقابلی جائزہ لینا چاہیے تھا کہ میں کیا لکھ رہا ہوں، اور قائد اعظم محمد علی جناح جو بانی پاکستان ہیں وہ تو اپنے اس کال میں کہہ رہے ہیں کہ سیاست میں کسی قسم کا کوئی کردار فوج کا نہیں ہوگا، اور جو پالیسیاں بنانی ہیں، جو فیصلے کرنے ہیں وہ سول قیادت کا، یعنی جو سویلین لیڈرشپ ہے اس کا فیصلہ ہوگا۔ تو خان صاحب اپنے ٹویٹ میں کیوں فوج کو کوئی پالیسی بنا کے ٹرسٹ ڈیفیسٹ کو ختم کرنے کی بات کر رہے تھے؟ حکومت جو ہے، جو سویلین قیادت ہے، وہ آپس میں بیٹھے اور ایسی حکمت عملی بنائے کہ فوج کا سیاست میں جو کردار ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے۔ آپ سے اجازت چاہتے ہیں، اللہ تعالی ہم سب کے حامی ناصر اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔